नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदीद। और आज का अहम दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए और ख़ास तौर पे नून लीग की सियासत के लिए बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, बहुत तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जो अल-अज़ीज़िया केस के अंदर सज़ा मौतली और फिर मेडिकल ग्राउंड्स पर या तिबी बुनियादों पर मांग रहे थे ज़मानत, वो दोनों आज मुस्तरद हो गई। 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर जो है वो उनकी पिटीशन जो है वो डिसमिस कर दी। पूरी नून लीग की क़यादत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद थी और रात से यही चहमगोइयाँ थी, यही बाज़गश थी नून लीग के हलकों में कि उनके कायद नवाज़ शरीफ साहब जो एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, उनको आज बेल मिल जाएगी। लेकिन उस बेल न मिलने के बाद जो है काफ़ी मायूसी का शिकार हुए ख़ुद नून लीग के रुखा भी और उनकी सियासत भी कहीं ना कहीं। और कुछ घंटों के बाद, फैसलों के बाद हमें इत्तला ये मौसूल हुई कि साबिक़ वज़ीर नवाज़ शरीफ साहब अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात, अपने भाई शहबाज शरीफ साहब जो हाल ही में ज़मानत पे रहा हुए हैं, उनसे मुलाकात के बाद, तफसीली मुलाकात के बाद, सलाह मशवरे के बाद फिर से कोट लखपत जेल चले गए हैं। फ़ैसले के अंदर जो है मौजूद जजेस साहिबान ने जो ग्राउंड्स बताए, उन्होंने कहा कि ये कोई गैर मामूली हालात नहीं हैं, उनको बेहतरीन सहूलियात यहाँ पे मौसर हैं, इलाज मुआलजा उनका हो सकता है। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की साइटेशंस उन्होंने की। तो मुस्तक़बिल में क्या कानूनी ऑप्शंस होंगे, जिस तरह वो कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ मिल जाएगी जब अपील में जाएंगे। और ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब की सियासत जो काफ़ी लड़खड़ाती नज़र आ रही है काफ़ी दिनों से, उस पर क्या इसके मज़बरात होंगे। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो बढ़ती क़ुरबतें हैं, क्या उनमें कोई इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था चौधरी मंजूर, खुर्शीद शाह वगैरह ने कि जी उनके डील हो गई है, ज़मानत पे रिहा हो जाएंगे। और उसके बाद एक पूरा रोड मैप बताया था। आज बड़े हिमायत में उन्होंने बयान दिए हैं। इस पे बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत पर। मेरे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सलीम साफ़ी साहब, मारूफ सहाफ़ी, मारूफ लिखारी, आप इनकी तज़कियों और इनकी तहरीरों से मुसन्निफ़ भी हैं, इनकी तहरीरों से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। बैरिस्टर आमिर अब्बास राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे नए मुकदमात में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और जो दूसरे मुकदमात में काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, साबिक़ प्रोसिक्यूटर रहे हैं नैब के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। और मज़हर अब्बास साहब, जाना माना नाम, इस वक्त कराची से वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। जियो न्यूज़ पे इनके तबसरे आप सुनते हैं, दूसरे टीवी चैनल्स पे भी इनके तबसरे आप तबसरों से बखूबी वाकिफ़ होंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बैरिस्टर साहब ये बताइए कि आज जिन ग्राउंड्स पे किया है, अब वो कह रहे हैं कि हम इसको अपील में जाएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से या अपील के अंदर इनको रिलीफ मिलने का कितना चांस है आपके? वैसे तो ही आपने कहा कि जैसे कि नून लीग के हल्के में बड़े पुरुमीद थे, लेकिन जो हमारी लीगल फर्टिनिटी है या जो कानून से वाबस्ता लोग हैं, वो तकरीबन सब ये जानते थे कि ऐसे केस में ज़मानत होना एक नामुमकिन सी बात है। वजह यह है कि सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स में मेरे ख्याल में आज तक भी जिस शख्स को सज़ा हो, कोई एक आध भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी कि किसी को ज़मानत दे दी जाए कि जनाब आपकी सज़ा हम सस्पेंड करते हैं और आप जाइए अपना ट्रीटमेंट कीजिए। लॉ ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उसमें उन्होंने कोर्ट भी किया इस जजमेंट में कि जो सुप्रीडेंट जेल है उसके पास ये इख्तियार है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल ले जाए, जेल की प्रेमिसेस से निकाले, आपको जिस किस्म की ट्रीटमेंट आपको चाहिए वहाँ से आपको दिलवाई जाए। जब आप तंदुरुस्त हो जाएं तो आपको वापस जेल में लाया जाए। अब ये जाएंगे इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इस केस में कोई लीगल इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है। ऑल सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू सी कि आया वो जो 3-4 रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स जो इसका बेस हैं, आया वो कहीं ये करती हैं कि मियाँ साहब को ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही या मियाँ साहब की ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मेडिकल ग्राउंड्स पे जो उन्होंने जो फाइल किया था उससे बाद अपना कानूनी मुकदमा उन्होंने वापस लिया था। दे विथड्रू दैट लीगल केस फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैरिज पे जो है, तो उसका क्या स्टेटस होगा? देखिए वो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। अगर इन केस दे फाइल फ्रेश पिटीशन ऑन मेरिट्स कि जी हम मेरिट्स पे लेना चाहते हैं, तो मेरिट्स पे एवनफील्ड में सुप्रीम कोर्ट की बहुत डिटेल्ड जजमेंट आ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सिर्फ एक ग्राउंड पे होगी, दैट इज हार्डशिप ग्राउंड, और मेरिट्स को आप टच भी नहीं करेंगे।
اسی کو مد نظر رکھ کے انہوں نے وہ وڈرا کی تھی، اور میرٹس پہ تو سپریم ہائی کورٹ جا نہیں سکتا، ہارڈ شپ ان کی مانی نہیں گئی اس فیصلے میں. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، یہ اس کے ایک سیاسی مجبرات بھی ہیں. جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ سب لوگ اپنے انہوں نے کمر جو ہے وہ کس لی تھی کہ میاں صاحب کو بیل ملی، تو اس سے ایک مایوسی ہوئی، یا مایوسی کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی اثرات ہوئے ان کے سیاست پہ نون لیگ کی یا ان کی امیدوں پر؟ ایک تو یہ جو لوگ اس طرح کی پریڈکشن کرتے ہیں یا پھر اس پہ ڈیل کا نتیجہ نکالتے ہیں، مثلا اپوزیشن کو تو ایک طرف چھوڑ دیں، وفاقی وزراء مثلا جب شہباز شریف صاحب کو ضمانت ملی لاہور ہائی کورٹ سے، تو میرے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ اس سے ڈیل کا تاثر گیا ہے. اور ابھی میں آپ کے یہ مونتاج میں سن رہا تھا ایک اور حکومتی شخصیت کا کہ انہوں نے آج کے فیصلے کی یہ تشریح کی ہے کہ بھائی وہ ڈیل کی ساری چیزیں تو ختم ہو گئی، زائل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ خود جوڈیشری کو آزاد نہیں مانتے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے نا کہ بھئی حکومت کے یا اداروں کے ان کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں اگر ضمانت ہوتی ہے اور ریجیکٹ ہوتی ہے، خود پھر حکومتی وزراء بھی یہ نہیں مانتے کہ ہماری جوڈیشری آزاد ہے. یعنی اس سے نتیجہ تو یہ نکلتا ہے. یا پھر صافی صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ڈیل NRO کہاں سے ہوتا ہے، تو وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فکر مند ہو کہ کہیں وہ پس پردہ جو ہے کہیں شریف خاندان سے کوئی بات نہ ہو جائے. یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا ڈیل کی، ایک تو وہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی نہ عمران خان سے کوئی ڈیل مانگے گا، NRO مانگے گا، نہ ان کے پاس اختیار ہے. وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ماضی میں جو NRO ہوا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ، فوج اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ہوا تھا. اور اس وقت جو عمران خان اس وقت آج کے دور کے شوکت عزیز ہے نا، تو شوکت عزیز اور ان لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا اور وہ اس پہ ناراض تھے اور وہ ہو رہا تھا. تو ابھی بھی لیکن پھر اس کا ہم کیا یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی جو ہمارے وزراء اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ اچھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری جوڈیشری پہ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی میں تو پہلے ان کی بیان اور تبصرے کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک میری رائے ہے تو میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ دیکھیں ڈیل کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اچھا، اور ڈیل کے لیے دونوں فریقوں نے، اور اس میں فریق سے میری مراد حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھیل دینا شروع کیا ہے. ڈھیل شریف فیملی کو بھی مل گئی ہے، اور ڈھیل جو انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، تو میں اس دن سمجھوں گا کہ بھائی ڈھیل ختم ہو گئی اور ڈیل کی تمام کوششیں ختم ہو گئی جس دن نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب وہ لہجہ دوبارہ اختیار کر لیں گے جو الیکشن سے پہلے تھا، اور جس دن ان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ وہ سلوک اس شدت کے ساتھ شروع ہو جائے گا جو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران تھا، تو تب تک ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی تب پھر ہم سمجھیں گے کہ ڈیل کی کوششیں ختم ہو گئی. سردست میری اس فیصلے کے بعد بھی یہ رائے ہے کہ ڈیل دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو دی ہوئی ہے اور ڈیل کی کوششیں جاری ہیں. اچھا مظہر عباس صاحب، یہ جو ابھی سلیم صافی صاحب بات کر رہے تھے، یہ خود مریم نواز صاحبہ نے بھی جو میڈیا سے بات چیت کی کل ہسپتال کے باہر احاطے میں لاہور میں، انہوں نے بھی کہا کہ فتح ہوگی اور بہت کوئی بڑا دن ہوگا آج کا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کیمپ میں نواز شریف یا شریف خاندان کے کیمپ کے اندر یہ جو ایک تاثر تھا وہ کس بنیاد پہ تھا؟ جس طرح ابھی صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیل کا ایک ہے، اس پہ ہم دوسرا آپ سے سپلیمنٹری سوال پوچھوں گا کہ یہ ڈیل کیا صرف شہباز شریف صاحب کے لیے ہے یا پھر پورے خاندان کے لیے؟ آپ ذرا بتائیے گا مظہر عباس صاحب. شکریہ اویس. دیکھیے اویس، میں صبح سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ جو پٹیشن تھی یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا، اور ابھی عامر عباس صاحب نے اس بات کی تقریباً تصدیق کی، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میڈیکل گراؤنڈ بیل کے لیے کبھی بنائے گئے ہوں کہ جی طبی بنیاد پہ ضمانت دے دی جائے. طبی بنیاد پہ سہولتیں تو مانگی جاتی ہیں، ضمانت نہیں مانگی جاتی. تو مجھے نہیں پتا کہ اس بنیاد پہ یہ بیل اپلیکیشن کیوں موو کی گئی. اور بالکل اسی طرح اب اگر یہ اپیل میں جا رہے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں غلط فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ اگین وہ گراؤنڈز نہیں بنتے.
اور اس کی مثال ہمارے کچھ دوست پرویز مشرف کے اس میں دیتے ہیں کہ پرویز مشرف کو جو باہر بھیجا گیا تو اس میں بھی جو ہے وہ بیل ایک تو نہیں ہوئی اور جو اس کے گراؤنڈز بالکل، اور گورنمنٹ نے از خود فیصلہ کیا. سپریم کورٹ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جی اگر گورنمنٹ اور وہ گورنمنٹ بھی جو ہے خود نواز شریف صاحب کی تھی اور چودھری نثار صاحب بھی وفاقی وزیر داخلہ تھے. جی لیکن یہ مجھے نہیں یاد پڑتا، مجھے کوئی ایسا فیصلہ یاد نہیں پڑتا کہ کہیں یہ بیل اپلیکیشن میں طبی گراؤنڈ، واحد گراؤنڈ بنایا گیا ہو کہ طبی گراؤنڈ کی بنیاد پر بیل دے دی تو جائے. یہ مشورے کہاں سے آ رہے تھے؟ کہ اپیل میں وہ کیا فیصلہ اور کیوں اتنے آپٹیمسٹ، مجھے نہیں پتا کہ کیوں اتنے آپٹیمسٹ تھے اس میں. جہاں تک دوسرے سوال کا وہ ہے، دیکھیے اویس، مسلم لیگ نون نے جو جی ٹی روڈ کا راستہ اختیار کیا اور اس کے بعد کی جو صورتحال سامنے آئی نواز شریف کی واپس آنے تک، نون لیگ ایک چیز ریئلائز کر گئی کہ جی ہم روڈ کی جماعت نہیں ہے، ہم ایوان کی جماعت ہیں. ہماری جو بھی پولیٹکس ہے وہ ایوانوں میں رہ کے ہی ہم زیادہ وہ کر سکتے ہیں. ہم اس طریقے کا ڈی این اے، ایجوٹیشن والا ڈی این اے، مسلم لیگ نون کی پوری اسٹریٹجی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ وہ اسٹریٹ ایجوٹیشن والی جماعت نہیں. اور انہوں نے بہتر فیصلہ کیا اس لحاظ سے کہ کم سے کم انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا، ورنہ اگر یہ بہت آگے جاتے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے، لوگ ٹوٹ جاتے. اب وہ جا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم اگر اسی طرح آرگنائز طریقے سے چلتے رہے تو شاید لوکل باڈیز میں ہمیں سکسیس مل جائے، آگے چل کے چیزیں بہتر ہو جائیں. شہباز شریف کی طرف وہ بہت دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف مسائل کو کس طریقے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں ہر لیول پہ. لیکن مجھے نواز شریف کا سیاسی مستقبل اس سے زیادہ نہیں لگ رہا کہ نواز شریف کا ووٹ آج بھی ہے اور شاید کل بھی ہوگا. نواز شریف کا پریکٹیکل پالیٹکس میں آنے کا مجھے بہت بلیک فیوچر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیرسٹر صاحب جو بات ہو رہی تھی ابھی میں ان سے مدر سے بھی پوچھا تھا، پھر یہ مشورہ خواجہ عارف صاحب وغیرہ ان کی پوری لیگل ٹیم کو، ان کی پوری پولیٹیکل ٹیم کو آج بھی دیکھیں سارے موجود تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں، خاقان عباسی صاحب موجود تھے، خواجہ آصف صاحب موجود تھے. یہ سارے لوگ، تو یہ ان کو مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ طبی گراؤنڈز پر، اگر صحافیوں کو یہ بات پتہ ہو سکتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے، تو پھر مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو پھر وہی بات ہے کہ پس پردہ کسی نے مشورہ دیا تھا. دیکھیے مشورہ تو آبویسلی لیگل ٹیم کے اپنے، ان کی ایک بہت وسیع لیگل ٹیم ہے. اور یہ جو ابھی ڈیل اور ڈھیل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو خاموشی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیل کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی لیگل ٹیم نے ان سے کہا ہوا ہے کہ جناب اگر تو آپ سپریم کورٹ میں ریلیف لینے گئے ہوئے ہیں، آپ عدالتوں میں ریلیف لینے گئے ہوئے ہیں، اگر ایک طرف سے آپ کہیں گے کہ ان عدالتوں میں بکس بھرا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ ان ججمنٹس کے پیچھے آتھر کوئی اور ہے، تو پھر ہم کیسے ان عدالتوں سے ریلیف لیں گے؟ ہم کیسے آپ کی اپیلوں میں کوئی ریلیف لے سکیں گے؟ یہ وہ وجہ ہے کہ انہوں نے جب تک یہ عدالتوں میں کیسز رہیں گے یہ خاموش رہیں گے، کیونکہ ان کے وکلاء نے ان سے یہ کہا ہوا ہے. ادروائز انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کیسز کی پیروی بھی شاید نہیں کر پائیں گے. قانونی ٹیم کے اندر کیا شہباز شریف صاحب کے دوست بھی شامل ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیع ہے، جنہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں؟ ہمیں تو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ الگ ہے، نواز شریف صاحب کا بیانیہ الگ ہے. شہباز شریف صاحب کے دوست نہیں ہیں اس میں کسی قسم. یہ پیورلی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس چوائس کوئی اور نہیں ہے. اویس توحید آپ خود سمجھیے کہ اگر آپ جس کے پاس گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ایون فیلڈ میں بری کیجئے، آپ کہتے ہیں ہمیں حدیبیہ میں اور اس میں دوسری میں بری کیجئے عزیزیہ میں، تو آپ اسی ایک ہی بریتھ میں کیسے یو کین بلو ہاٹ اینڈ کولڈ کہ جی ایک طرف آپ ان سے بیک کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں. اور نمبر 2 جو یہ مشورے کی بات تھی، ان کو مشورے کافی لیگل ٹیم دیتی رہی. وہ قطری کا بھی مشورہ انہی کی ایک لیگل ٹیم نے دیا تھا، وہ خط والا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. میں سلیم صافی صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہے تو پھر یہ عقل و فہم یا عقل و دانش والی جو پوری ٹیم ہے ان کی، تو اس کے اندر کہیں کنفیوژن ہے اس پوری ڈیل ڈھیل، یا پھر کوئی دیکھنا کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے؟ دونوں طرف کے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر صرف عدالتوں کی وجہ سے یا لیگل ٹیم کی وجہ سے انہوں نے خاموش ہونا ہوتا نا، تو ان کی تنقید 2 جگہ پہ ہو رہی تھی اس وقت. پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ جی، اور پھر جوڈیشری پہ.
اور جوڈیشری کے بارے میں بھی ان کا یہ بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری کو ہمارے خلاف استعمال ایک نیکسس بنا ہوا ہے دونوں کا. تو چلو پھر جوڈیشری کے خلاف خاموشی تو سمجھ آتی ہے، لیکن نہ کوئی خلائی مخلوق کا ذکر سن رہا ہے، اور اصل تو وہ فریق تھا نا، تو اس پہ بھی کرٹیسزم ختم ہو گئی ہے نا. تو اس لیے اگر یہ وجہ ہوتی تو پھر چلو جوڈیشری کے بارے میں تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن اس دوسرے پارٹی کے بارے میں خاموشی کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پروگرام میں بہت ہی سینئر نون لیگ کے لیڈر تھے، شاید مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا حالات کا تقاضے کی مناسبت سے ہم نے خاموشی اصل چیز وہی ہے جو مظہر صاحب نے بھی کہا کہ اس پارٹی کو احساس ہو گیا کہ بھئی ہم لڑنے والے نہیں ہیں، اور اس بیانیے سے اور اس جی ٹی روڈ کی سیاست سے اور ووٹ کو عزت دو کی سیاست سے ہم مزید خراب ہوں گے، اور ہمارے راستے میں کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آ سکتا. اس طرف کی یہ ریئلائزیشن ہو گئی. دوسری فریق کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. ایک تو یہ کہ ووٹ دینے والے اور ووٹ گننے والے دونوں پچھتا رہے ہیں، کیونکہ جو چیز بنائی گئی ہے وہ نہ اکانومی ان سے چل رہی ہے نہ باقی چیزیں چل رہی ہے. پھر تیسری چیز ایک یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن وہ ہو گئی ہے جو الیکشن سے پہلے نون لیگ کی تھی. اب اس وقت چونکہ آپ سب سے بیک وقت نہیں لڑ سکتے، اس وقت مسلم لیگ نون ٹارگٹ تھا، تو اس سے زرداری صاحب کو فائدہ ہوا، ان کو ڈیل ملی رہی. ٹھیک، تو اب اگر ان کو احساس ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ اگر ٹارگٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہو جائیں گے. اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اور زیادہ رویہ ان سے متعلق سخت ہے، تو ایک اس کے تناظر میں بھی مسلم لیگ نون کو ڈھیل مل گئی ہے. تو میرے خیال میں مجبوریاں دونوں فریقوں کی ہے، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو اپنا لیا گیا ہے. اور یہ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، صحیح ہے، اور بھی آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ آپ کو جو پہلے والا سلوک نظر نہیں آتا. مثلا لاہور شفٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں لاہور جیل میں رکھا جائے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے مقدمات کو وہاں سے ادھر لایا جا رہا ہے ان کے چیخ و پکار کے، اور یہ الیکشن سے پہلے یہ صورتحال نون لیگ کے ساتھ تھی. تو کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہو رہی ہے، کچھ باہر کے ایکٹرز بھی اپنا اس میں رول پلے کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جو اس وقت کے شوکت عزیز اور ان کی ٹیم کی پریشانی تھی، دیکھیں جب این آر او ہو رہا تھا تو اس پہ کیو لیگ اور شوکت عزیز بہت ڈسٹرب تھے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران چلو ہم تو بے خبر ہے، صحیح ہے، لیکن پرائم منسٹر بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا؟ ان کے وزراء تو ان کی پریشانی سے بھی لگ رہا تھا کہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے. میں مظہر جو لگ رہا ہے، ابھی پیپلز پارٹی کی بھی بات ہوئی، پیپلز پارٹی جو بہت زیادہ حمایت کر رہی ہے اس وقت نواز شریف کی ہو، شہباز شریف کی ہو، چاہے وہ پروڈکشن آرڈر پہ مسئلہ ہو، تو کیا لگ رہا ہے کہ آج فیصلے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان قربتیں بڑھیں گی اس کے بعد کہ دونوں ہو رہے ہیں؟ یا پھر دوسری طرف زرداری صاحب جو لاسٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا، جس طرح صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرح ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی ڈرائیور سے بیک سیٹ پہ کون ڈرائیور ہے، کون ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، سیاسی انجینئرنگ نہیں کرنی چاہ رہی، تو کیا وہ بھی ڈیل کرنے کے اس میں ہیں یا ابھی تک پریشر ان پہ بہت زیادہ ہے؟ نہیں، زرداری صاحب کے حوالے سے جو جے آئی ٹی کی انکوائریز ہیں وہ بہت حد تک میچورڈ ہو گئی ہیں، اور وہ بڑے سنگین مقدمہ آنے والا ہے سامنے. اور جو تفصیلات مجھے پتہ چلی ہیں وہ چیزیں اگر اس فارم میں باہر آتی ہیں تو زرداری صاحب کے لیے، نہ صرف زرداری صاحب کے لیے بلکہ کچھ اور لوگوں کے بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. اب کس حد تک چیزیں میچورڈ طریقے سے کیس بنتا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن دیکھیں نون لیگ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور یہی شاید شہباز شریف اسی لیے سیف کھیل رہے ہیں کہ شاید آگے 1-1.5 سال میں نون لیگ پنجاب میں کم بیک کرے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی انفارچونیٹلی عثمان بزدار صاحب کو جتنا بھی عمران خان وہ کریں وہ چیز نہیں ہو پا رہی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا پنجاب میں یہ تاثر پی ٹی آئی کے اندر یہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے کہ پنجاب تقریباً عملی طور پہ پی ایم ایل کیو اور چودھری پرویز الہی کے حوالے کر دیا گیا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ راجہ بشارت صاحب بظاہر تو وہ کیو لیگ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن دراصل وہ کیو لیگ کے ہی آدمی ہیں، اور ان کے پاس کوئی 8 وزارتیں ہیں. اسی طریقے سے اب جب پی ایم ایل کیو نے ایک مرتبہ تھریٹ کیا تھا تو جس طریقے سے عمران خان، عثمان بزدار اور پوری پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت
ان کو منانے لگ گئی تھی، تو اس سے ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کی کمزوریوں کا اندازہ ہوتا ہے. کمزور تو ایسی کمزور سچویشن میں بالکل صحیح ہے. پی ایم ایل این کے پاس بڑا گراؤنڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، کمزور ایک مخلوط حکومت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ کمزور کہیں لگتی ہے فیصلہ سازی کے اندر، بالخصوص پنجاب صوبے میں جو گڑھ رہا ہے شریف خاندان کا. لیکن ایک چھوٹی سی خبر ساتھ میں، جو مظہر عباس کہہ رہے تھے کہ بہت ہی سنگین مقدمہ تیار ہو رہا ہے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت زرداری صاحب اور ان کے رخوا سب سے زیادہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور صلاح مشورے یہ ہیں کہ کس طریقے سے اپنی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو بچایا جائے. اسی وجہ سے لاسٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 دیواری اور اس کا تقدس کریں، تو کہیں نہ کہیں عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر خود ایک پلاننگ حکمت عملی بنا رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب ایک طرح سے اگر ان کا مائنڈ سیٹ آپ پڑھیں تو وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، اور سلیم صافی صاحب، مظہر عباس صاحب، بیرسٹر عامر عباس راجہ صاحب سے بحث جاری رہے گی. ناظرین ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جس طرح بات کرتے ہیں کہ شریف خاندان کی سیاست پہ کس طرح مضمرات ہیں اس کے آج کے فیصلے کے، اور خود جو مقدمات کے گرداب میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بریک سے پہلے مظہر عباس جس طرح بات کر رہے تھے کہ خود سابق صدر آصف زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ اور خاندان کے دوسرے افراد کے خلاف بھی معاملات کافی سنگین موڑ لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تیور بھی ہمیں تیکھے لگ رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب کے. بیرسٹر صاحب، 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ نیب جو ہے ریفرنس تیار کرے جعلی بینک اکاؤنٹس کے اندر، جس کے اندر مبینہ طور پہ اربوں روپے کی ہیر پھیر ہے، منی لانڈرنگ ہے. آپ اس مقدمے میں کس طرح دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، یا ان کو کتنا سنگین معاملہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے اویس توحید جو 2 ماہ کا ٹائم دیا تھا، ساتھ ہی انہوں نے جو جے آئی ٹی فارم کی تھی اس کو کہا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں اپنا کام، وہ اسسٹ بھی کریں گے اور اپنی انویسٹیگیشن کو کنٹینیو رکھیں گے. اب وہ جو انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو یہ انویسٹیگیشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی زبانی کلامی انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. اس میں تمام وہ افراد جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں، جن کے نام پہ یہ اکاؤنٹس ہیں، جہاں پہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اس میں زرداری صاحب، ان کی ہمشیرہ بلاول بھٹو اور ان کی جو سسٹرز ہیں، اگر ان کے نام پہ بھی بینک اکاؤنٹس ہیں، اس کے علاوہ اگر ملک ریاض کے اس میں اکاؤنٹس ہیں، اس سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں. ایک نیکسس بتایا تھا نا اس کے اندر کہ ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن گروپ، اومنی گروپ اور پھر زرداری کمپنیز، زرداری گروپ، 3 کا نیکسس. تو یہ نیکسس اس میں اتنا سٹرونگ ایویڈنس ہے، اور یہ کیسز وہ ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ جس میں ایسٹس کے کیسز نہیں ہیں، جس میں ڈائریکٹ اریسٹ ہونے ہیں، کیونکہ اس میں اریسٹ کیے بغیر وہ تفتیش نہیں کر سکتے کہ جناب یہ آپ بتائیے کہ یہ لیرنگ کا اس میں بار بار لفظ آیا تھا کہ یہ جو لیرنگ ہو رہی ہے. تو اب جو ایک حالیہ سندھ میں اریسٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سراج دورانی کی بات کر رہے ہیں، دورانی کا وہ تو اس کا مطلب یہ سیاسی طور پہ جو ہمارے جتنے بھی دوست ہیں سندھ کے اندر، ہم نے ایک ہی اس کی تشریح کی ہے، وہ یہ کہ گردن پہ اشارہ ہے سابق صدر آصف زرداری کے، پٹاروں کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اور بہت ہی یار غار ہیں. سوری، میں اگر یہ پوائنٹ لے کے میں سلیم صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ جس طرح ماضی میں دیکھا ہے کہ زرداری صاحب جو اپنی پولیٹیکل اس کی شناخت نہیں ہے، ہب نابنگ یا ایک ان کی جو ایک پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کی تھی، اور یہ بھی تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے طریقے پہ ڈیل کرتے رہے ہیں. اس دفعہ وہ چانسز آپ کو کم لگ رہے ہیں زرداری صاحب کے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو وہ اس کا انحصار ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کی صورتحال پہ. مثلا ڈیل دینے والی پارٹی کی حالت پہ لینا کیا ہے، اور ڈیل لینے والی پارٹی کی حالت پہ بھی. اور یہاں پہ کوئی چیز حر پہ آخر نہیں ہوتی. ہم نے مثلا ماضی میں دیکھا ہے کہ اسی زرداری صاحب کو، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا گیم تھا، غلام اسحاق نے لا کے جیل سے نکال کے اپنی کابینہ میں وزیر بنا دیا. پھر یہ کہ کوئی اس وقت یہ تصور کر سکتا تھا شروع میں جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نہ بے نظیر کو چھوڑوں گا نہ نواز شریف کو چھوڑوں گا. پھر انہی سے ان کو ڈیل کرنی پڑی اور انارو کرنا پڑا. انہی کے دور کے اندر زرداری صاحب کو بیل بھی ہوئی تھی 2004 کے. اسی طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب زرداری صاحب گورنمنٹ میں تھے تو یہ جو میمو اور اس طرح کے معاملات سامنے آئے، اور زرداری صاحب اور ان کے خاندان سے متعلق یہ الزامات کوئی نئے نہیں ہیں، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی، یا بہرحال ان کا پرسیپشن یہ بنا دیا گیا ہے کہ ان کے مالی معاملات اس طرح کے ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد زرداری صاحب صدر بھی بنے. اچھا، پھر اس حکومت کے جب یہ میمو اور یہ چیزیں آئیں
تو اس کا یہ ثبوت تھا کہ بھئی تعلقات ان کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہیں. لیکن ہم نے دیکھا پھر الیکشن سے پہلے سندھ کی سطح پہ ان کے مقابلے کے لیے JDA بنا دیا گیا اور یہ تاثر تھا کہ جی اس مرتبہ پیپلز پارٹی کو سندھ سے بھی صاف کرنا ہے. لیکن آخری وقت میں ہم نے دیکھا کہ ڈیل دینے والے اور زرداری صاحب سینٹ کے ووٹ اکٹھے خرید رہے تھے, ان اکاؤنٹ سے خرید رہے تھے. ٹھیک, تو ایک تو زرداری صاحب کے اندر بھی یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے کہ وہ معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف کی بھی ہسٹری ہماری یہی ہے کہ آپ کل کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. اور ابھی بھی جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے ہر وقت کہ کوئی ڈیل ہو جائے, اسی طرح زرداری صاحب بھی, بلکہ یہ تو بڑا مجبور کیا گیا, زرداری صاحب معاملات خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے الیکشن سے پہلے بھی, الیکشن کے بعد بھی. اب دیکھیں کہ الیکشن ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ الیکشن کس طرح ہوا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ لوگ بڑا ان کو ورغلا رہے تھے کہ وہ بھی میدان میں نکلے, لیکن ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے زرداری صاحب نے الیکشن کے نتائج کو بھی قبول کیا اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا چیئرمین سینٹ, اور اس کے الیکشن کے بعد یعنی الیکشن کے بعد بھی. تو ابھی بھی مسلم لیگ نون کو یہ شک ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہم وقت لگی ہوئی ہے ڈیل کی کوشش میں, اور پیپلز پارٹی والی کو یہ شک ہے کہ یہ لگے ہوئے, اور تاریخ یہ بتا رہے کہ جس کو بھی موقع ملے گا وہ ڈیل کرے گا. مدر عباس صاحب, جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک اس کوشش میں مصروف ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ڈیل ہو سکتی ہے, کس طریقے سے کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, کل کسی کا نہیں پتہ. جیسے ایک جملہ انہوں نے کہا تھا صافی صاحب نے, آج کا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات میں کافی نئے انکشافات بھی ہو رہے ہیں. بخت ٹاور کا نام لیا جا رہا ہے کہ جو میرے خیال میں بختاور صاحبہ کے نام پر ہے, یا تو اس کا معاملہ کافی سنگین لگ رہا ہے, اور اس دفعہ لگ رہا ہے کہ آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد اب زرداری صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں. دیکھیے, یہاں جو JIT کا دفتر بنا ہوا ہے وہ اس کو دیکھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی واپس جانے والے نہیں ہیں, اور یہ تحقیقات ابھی بہت زیادہ آگے بڑھیں گی, بہت زیادہ میچورڈ ہو گئی ہیں, بہت چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب یہ کس طریقے سے ریفرنس بنتا ہے, کتنے ریفرنسز بنتے ہیں, کون سے ریفرنسز بنتے ہیں, کیونکہ یہ دائرہ بہت بڑا ہے اور یہ دائرہ پھیلا دیا گیا ہے, مزید پھیل رہا ہے. اسی وجہ سے غالباً کل پرسوں پیپلز پارٹی کے بہت سے سینئر رہنماؤں سے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے. تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ جو بہت قریب ہیں اور بہت اہم ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ہدایت ہے کہ بہت زیادہ ایجیٹیشن نہیں کرنا, ایک لمیٹڈ اس میں آپ ڈیمانسٹریشنز کہہ لیں, جو اسمبلی کے اندر کچھ جگہوں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے جلسوں کا, لیکن جسے ہم ایجیٹیشن کہتے ہیں اس طرف غالباً ابھی نہیں جانے کو تیار. شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ شاید کوئی ریلیف مل جائے, لیکن جو میں نے معلومات کی ہیں اس میں مجھے اب تک اس طرح کا ریلیف کسی لیول پہ ان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس لیے وہ بھی غالباً قانونی راستے ہی پہ جائیں گے, کیونکہ وہ ایسی سچویشن نہیں کریٹ کرنا چاہتے کہ جس میں چاہے 3 مہینے کے لیے ہی ہو سندھ اسمبلی چلی جائے. ٹھیک ہے, بالکل اسٹیک پہ بہت زیادہ ہے سندھ کے اندر ان کی خود. مظہر عباس صاحب نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایجوٹیشن جو ہے وہ ایک حد تک ہوگی, تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد یہ بات کریں گے کہ خود PPP کے حلقوں میں, بالخصوص سندھ کے اندر ان کی قیادت کے اندر اندرونی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ان ممکنات پر بھی بات ہوئی ہے کہ ممکنہ زرداری صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے پارٹی کی, اسی کا ذکر کرتے مظہر عباس. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سلیم صافی صاحب, بیرسٹر عامر عباس صاحب اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. بیرسٹر صاحب, جیسے بات ہو رہی تھی مظہر عباس صاحب سے اور سلیم صافی صاحب سے, کس طریقے سے زرداری صاحب کا بھی بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے, کس طریقے سے ماضی کے اندر وہ ڈیل کرتے رہے ہیں. آپ جو ابھی جو ایک بنا رہے ہیں, خود آپ کا اسٹوڈنٹ لائف میں پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے, بلوچستان کی پیپلز پارٹی کی پولیٹکس میں ایکٹیو رہے ہیں,
اس وقت جو پی 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 کا نیریٹو ہے وہ ایک اور بھی ہے کہ وفاق ورسز سندھ. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس کی مزاحمتی تاریخ ہے وہ ایک آگے قدم بڑھائے گی اگر کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں زرداری وغیرہ کی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے اندر ابھی بھی ڈی این اے میں مزاحمتی تحریک تو ہے, ان کے لوگ ٹرینڈ ہیں, ابھی بھی جیالے موجود ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ وہ کس کے لیے نکل رہے ہیں. یہ بہت بڑا کوشچن ہوگا, کیا وہ آصف علی زرداری کے لیے جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, کیا وہ اس چیز کو سندھ کے اندر اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ نہیں یہ ہم نے کرپشن کے لیے نہیں نکلنا. ہاں بھٹو جو نعرہ دیتے تھے یا بے نظیر صاحبہ جو بات کرتی تھی اس کے پیچھے آج بھی لوگ ہیں, لیکن آئی فیل کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی خطرے میں ہے یا فیڈریشن نے ایک اپنی یونٹ پہ اٹیک کر دیا, یہ جو ان کا بھی بکنے والا سٹانس نہیں ہے. لیکن جس طرح بھی مظہر کہہ رہے تھے کہ محدود احتجاج سلیم صافی صاحب, اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ پورے سندھ کو کھڑا نہیں ہونا وہ ایک ایسا نہیں ہے. ظاہری بات ہے پارٹی کو تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اومنی گروپ کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, یہ سیاست اور سیاسی عصبیت کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں الطاف حسین کی ذات کے بارے میں کیا کچھ نہیں تھا, لیکن جو لوگ ان کے ساتھ تھے کیونکہ اس پولیٹیکل عصبیت کے وجوہات کچھ اور تھے. صحیح. اے این پی کی قیادت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کیا, لیکن جو ان کے ساتھ ہے, اچکزئی صاحب کو دیکھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھے, آج کل ان کے جو ملین مارچ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. خود اس پیپلز پارٹی کے اس سے پہلے بھی زرداری صاحب کو مسٹر 10% کا خطاب دیا گیا تھا, جس کے بعد اس کی پارٹی نے الیکشن جیتا, اور اس بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس واقعے کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کتنا ریکٹ کیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کے بارے میں اپنے ورکر کا اعتماد نہیں ہے, ان کے معاملات صحیح نہیں ہے, لیکن جس سے مقابلہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کی کیا صورتحال ہے. نمبر 1 کہ اچھا وہ لوگ جو مشرف کو بچا رہے ہیں وہ زرداری اور ان کا احتساب کرنے گئے ہیں, وہ چیئرمین نیب جس کو خود زرداری صاحب کے لوگ گاڑی میں لے کے اس کی کنونسنگ کر رہے تھے اور اس کے لیے جو ہے نواز شریف کو کنونس کر رہے تھے. اچھا حکومت کیسی ہے, جہاں پہ حکومت کس طرح کن سہاروں پہ کڑی ہے, وہ الیکٹ کیسے ہوئی ہے, اس کے پاس اکثریت کیسی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مخالف فریق کیسی ہے. اور پھر دوسری بات کہ اسٹیٹ کے بارے میں زرداری سے کسی کو محبت نہیں ہے, نواز شریف سے کسی کو محبت نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ڈنڈا نہیں کھانا چاہے گا. لیکن کیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے آج پختونوں کے گریونسز دیکھے, آج سندھیوں کے دیکھے, آج بلوچ کے دیکھے, آج ویسے سویلین کے دیکھے, آج میڈیا کے دیکھے, تو ان چیزوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ جب اکٹھی ہوتی ہے تو پھر وہ ان جذبات کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, اور اس کو بڑے ایزیلی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے سب کچھ کے بعد. اگر نواز شریف اور زرداری ایک ہو گئے اور ان کے ساتھ پھر دیکھیں الیکشن پہ آپ کی تمام قوم پرست جماعتوں نے الیکشن کو ریجیکٹ کیا تھا, رزلٹ کو مسترد, آپ کی تمام مذہبی جماعتوں نے کیا تھا. اگر زرداری اور نواز شریف چتری دے دے اور وہ سارے ساتھ مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب مظہر عباس صاحب یہ مستقبل کا آپ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں مفروضے کی بنیاد پہ, نواز شریف پہلے ہی گرفتار ہے, شہباز شریف مقدمات میں ہیں, تو پھر خود حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیے عمران خان کو چیلنج جو ہے وہ صرف عمران خان سے ہے, اور پی ٹی آئی کو چیلنج صرف پی ٹی آئی سے ہے اس وقت. باقی اگر آپ دیکھیں تو اب تک 6 مہینے میں آپ اپوزیشن کا جو پوری سیاست آپ دیکھ لیں, وہ ابھی تک اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی اپنی اپنی ریزرویشنز بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے اپنے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی بڑا چیلنج, اور یہ میرا خیال ہے عمران خان کے لیے اس سے بہتر سچویشن ہو نہیں سکتی, اس سے بہتر گراؤنڈ ان کو مل نہیں سکتا کام کرنے کا, کہ ان کے لیے کوئی بھی بڑا چیلنج سامنے نہیں آ رہا اپوزیشن کی طرف سے. اپوزیشن سے چیلنج نہیں, کام کرنا اگر چیلنج ہے, اور اگر 1-1.5 سال میں کام نہیں کر سکے تو ان کے لیے کچھ. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, سلیم صافی صاحب, بیرسٹر عامر عباس راجہ صاحب. ناظرین, بہت چیلنجز اس مملکت کو بھی, اس ریاست کو بھی, اور خاص طور پہ جو بھارتی جارحیت والا ماحول چل رہا ہے اس کے اندر سیاسی استحکام ضروری ہے, اور ساری سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رہنا ضروری ہے تاکہ ایک متحد قوم کی طریقے سے جواب دے سکے بھارت کا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.